अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। जी जी, आ रही अस्सलाम। है जी। जी जी। मेरा नाम शकील है और हम बिस्मिल्लाह करते हैं और कुरान शरीफ के इस सेशन में आप सबका खैर मकदम है, आपको खुश आमदीद। और आज हम हस्ब मामूल दो तीन चीज़ें पढ़ेंगे। पहले थोड़ी सी क़िरात हम पढ़ेंगे और सुनेंगे भी। उसके बाद हम उसका एक ट्रांसलेशन उर्दू में पढ़ लेंगे और इसके बाद उसी उन्हीं आयात पर बेस कुछ मैं रूल्स बताऊंगा आप लोगों को। और जो आज का मेरा मौजू है उसमें दो तीन चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगा मैं डिस्कस करूं। एक तो है रस्म इमलाई और रस्म उस्मानी का फ़र्क। यानी इमला को कहते हैं कि जब आप कोई लिखते हैं, कोई भी लैंग्वेज जैसे इंग्लिश लिखनी है या उर्दू लिखनी है, तो आप डिक्टेट करते हैं और कोई आदमी लिखता है तो वो कैसे लिखते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मेरा नाम लिखें, तो आप मेरा नाम लिखेंगे शीन काफ ये और लाम। और लेकिन अगर आप कोई आदमी शीन काफ और लाम लिखेगा तो वो आपको समझ में आएगा कि ये शक्ल लिखी है, ये शकील नहीं लिखा है। अब उसके नीचे अगर मैं छोटा सा एक छोटा सा अलिफ लगा दूं और मैं कहूं कि भाई इसको शकील पढ़ना चाहिए, तो ये एक रूल है जो रस्म उस्मानी में, और ये रूल पाकिस्तानी मुसहफ में भी फॉलो होता है, पाकिस्तान का कुरान शरीफ में भी। लेकिन उर्दू जो सॉरी अरबी ज़बान जो है उसमें वी डोंट फॉलो दिस रूल एज एज ए स्टैंडर्ड अरबिक। तो स्टैंडर्ड अरबिक की जो बुक्स होती हैं उनमें हम रस्म इमलाई जो इमले का रूल है उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे आप तफासिर पढ़ेंगे, अगर आप अरबी ज़बान के लेटर्स जो लिखते हैं एक दूसरे में, न्यूज़पेपर लिखते हैं, अरबी ज़बान के मैगज़ीन होते हैं, तो वो एक ख़ास स्क्रिप्ट होता है उनका, उसको कहते हैं रस्म इमलाई। दे डू नॉट फॉलो कुरानिक स्क्रिप्ट। तो उसका मैं फ़र्क बताऊंगा आपको, और कुरान शरीफ में ये फ़र्क कैसे ज़ाहिर होता है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और कुरान शरीफ हम जब पढ़ते हैं तो इसमें हम लोगों को तो वेलकम एवरीबॉडी। साजिद साहब हैं, रज़ी, यासीन साहब और कैसर अहमद साहब, ये इनको मैं देख रहा हूँ। और मैं शुरू करता हूँ, मैं अपना स्क्रीन शेयर करूँगा और फिर उसके बाद जो है हम लोग मुझे बताइएगा जब स्क्रीन आपको नज़र आए, तो आप मुझे आगाह कीजिएगा कि स्क्रीन अब नज़र आ रहा है आपको मेरा। जी आ रहा है। अच्छा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद ये तिलावत हम करेंगे। रमज़ान की आमद आमद है, तो बेहतर है कि हम कुछ चीज़ें उसके मुनासबत से कुछ आयात मैंने मुंतखब की हैं। और आइडिया ये है कि अक्सर आप ये आयात सुनेंगे मुख्तलिफ जगहों पर, तो आपको कुछ आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग और इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे और इसमें फ़र्क कहाँ कहाँ है। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे इसकी तिलावत, और इसके बाद जो है उसमें हम उसका तर्जुमा। लेकिन इससे पहले कि मैं तिलावत शुरू करूं, लेट ऐड ट्रांसलेशन। अगर आप लोग माइक ऑफ रखें तो बेहतर होगा। ये मौलाना मौदूदी का भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है ताकि आप लोगों को आसानी हो। ठीक है, तो
آپ کو دونوں ورژن نظر آ رہے ہوں گے. ایک میں نے اس پہ کھولا ہوا ہے اور ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. جی صدق اللہ العظیم. آپ لوگوں نے تلاوت سنی اور اس کا ترجمہ اگر آپ لوگ میں سے کوئی پڑھ دے تو اچھی بات ہے، تاکہ ہمیں ذرا ترجمہ بھی اس کا ہو جائے، پھر اب میں آگے عربی لینگویج پہ آتا ہوں. تو کوئی آپ میں سے والنٹیئر کرے گا یہ جو آیت ہے 183 سورہ بقرہ کی، یہاں سے آپ پڑھنا شروع کریں، کوئی بھی آپ میں سے. اپنا مائک کھول لیجئے پھر پڑھیے. کوئی پڑھ رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو. انف یا نیکسٹ ٹائم؟ جی پڑھتے جائیے. روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں، تو وہ شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے. اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھے نہیں، وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں. اور جو کوئی اپنی مرضی سے زیادہ نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے. جی اگلی. روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے. تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے. اللہ تمہارے حق چاہیے، میں آسانی یہ لفظ جو آپ نے پڑھا نا، چاہے نہیں ہے، یہ اسے جی چاہیے پورے مہینے کے روزے رکھے. چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے. اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو. جزاک اللہ، شکریہ. تو یہ کس نے پڑھا ہے؟ رابعہ آپ نے پڑھا ہے؟ جی جی شکریہ آپ کا. آپ ہمیشہ انیشیٹو لیتی ہیں اور اٹس سم تھنگ گڈ. تو آپ کو یہ جو ہے یہ قرآن شریف جو میں نے اردو والا کھولا ہے، اس میں اگر اردو کے علاوہ یہ اگر عربی کا آپ دیکھیں تو
تو اس کے اسکرپٹ میں تھوڑا سا فرق ہوگا اور ابھی ہم اس پر آتے ہیں. لیکن پہلی بات ہم یہ کہیں کہ اس کے اندر جو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں اس میں سے بہت ساری چیزیں کے میننگ آپ کو پتہ ہیں, آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. کچھ تو میموری ہوتی ہے ہماری, وی ریممبر کہ اس کا یہ آیت ہم نے سنی ہوئی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ویکیبلری نہ بھی, یعنی ہمیں یادداشت نہ بھی ہو تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے. مثال کے طور پہ ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے یہ کتبہ یا کتبہ یا کتاب, اس کا مطلب ہوگا شاید لکھنا. تو یہ ہمیں یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے کہ جس میں لکھنے پڑھنے والی بات ہے. تو یہاں پہ ہمیں یہ لگتا ہے, میں اسی سے شروع کرتا ہوں, یہاں پہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس کا ترجمہ ہونا چاہیے کہ یا ایھا الذین آمنوا, تم پر روزے لکھے گئے. تو اب ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پر روزے لکھے گئے نہیں بلکہ روزے فرض کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ٹرانسلیشن کیا ہے, جن صاحب نے بھی کیا ہے, یہ ٹرانسلیشن کیا گیا ہے. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر لفظ کتبہ نہیں ہے بلکہ کتبہ ہے. تو زبر زیر کے فرق سے میننگ میں تبدیلی ہو جاتی ہے. کتبہ اللہ کا مطلب ہے, کتبہ کا مطلب ہے ہی روٹ, اور کتبہ کا مطلب ہے اٹ واز ریٹن. ٹھیک ہے, یہ فرق, اتنا بڑا فرق ہو گیا ہے میننگ میں. تو میک شیور کہ جب آپ قرآن شریف پڑھیں تو زبر زیر کا دھیان رکھ کر پڑھیں. اور یہ کہنا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ بڑی یعنی غیر علمی گفتگو ہے. اور آپ لوگ سب پڑھے لکھے ہیں تو آپ کو اس کے ریزن پتہ ہونی چاہیے کہ فرق کیوں نہیں پڑتا. آپ جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے من, ایک لفظ ہے, تو یہاں پر فمن نہیں لکھا ہے, یہاں پہ لکھا ہے من. تو کیا اس سے فرق نہیں پڑے گا؟ من اور من کا فرق ہوگا کوئی نہ کوئی نا. تو اور ہر لینگویج میں ہوتا ہے, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا مطلب فرق ہوگا. تو اب میں پہلے اس پوائنٹ پر آتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ ورب ہے, کتبہ اور کتبہ یہ دونوں ورڈ ہیں, اور ایک ہے ایکٹیو وائس میں, ایک ہے پیسو وائس میں. اور as I told you that he wrote is a past tense or perfect, and it was written, it is in a passive voice, it's not in active voice. Number one. دوسرا یہ ہے کہ یہ ورب کے بعد ایک پریپوزیشن آ رہا ہے اللہ. اس جو کنسٹرکشن ہے, دیر از اے نیم فار دس, اسے کہتے ہیں کولوکیٹو یوزیج آف دا لینگویج. اور یہ لینگویج کا قرآن شریف میں بھی استعمال بہت زیادہ ہے, کیونکہ اس سے میننگ چینج ہو جاتا ہے. اگر آپ لوگ کے پاس پیپر اور پین ہے تو آپ لکھ بھی سکتے ہیں, لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میں بہت زیادہ چیزیں بھیجنے کے بجائے سمجھانے پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کتبہ اور کتبہ تو ایک ورب ہے, ٹھیک ہے, وہ بات تو ایک سمجھ میں آ گئی. لیکن یہ جو اللہ لگا ہے اس سے میننگ میں نے کہا چینج ہوئے ہیں. تو میننگ کیا چینج ہوئے ہیں, تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو یوزیج ہوتا ہے اس کو واٹ وی کال کولوکیشن. تو یہ واٹ آر دا مینی فارمس آف کولوکیشن جو عربی لینگویج میں اور انگلش میں اور اردو میں ہر زبان میں استعمال ہوتے ہیں. یہ آپ یہ مت سمجھیں کہ صرف عربی زبان یا قرآن میں ہی استعمال ہوئے ہیں, یہ ہر جگہ دنیا میں استعمال ہوتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تجوید جو ہے وہ انگلش میں بھی ہوتی ہے, اردو میں بھی ہوتی ہے تجوید. اسی طرح یہ ساری جتنی میں چیزیں بتا رہا ہوں یہ سب ہر لینگویج میں ہوتی ہیں. اس کا تعلق قرآن سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق زبان سے ہے. تو ہم چاہیں گے کہ زبان, بعض جو لکھنے والے ہیں انہوں نے اس کو صلہ بھی کہا ہے. صلہ کا مطلب ہوتا ہے ملنا,
मिला के लिखना। तो आम तौर पे ये जो प्रीपोजिशंस है ना, जैसे अला या इला है, वो नाउन से पहले आते हैं। दे नेवर कम बिफोर अ वर्ब, नेवर। अभी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ उसकी। अभी हम कुरान शरीफ दोबारा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वर्ब से पहले कभी भी नहीं आएगा। कोई भी प्रीपोजिशन वर्ब के बाद आ सकता है, और जब भी वर्ब के बाद आएगा तो वो मीनिंग चेंज करेगा, वो मीनिंग चेंज करेगा। मिसाल के तौर पे आप देखें कि ये आपने देखा है प्रीपोजिशन है फी, तो ये इस प्रीपोजिशन के बाद नाउन आया है अर्थ। ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है अला, इसके बाद नाउन आया है। तो प्रीपोजिशन जब भी होता है हरफ जर, वो हमेशा नाउन से पहले आता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। वर्ब के बाद, वर्ब से पहले नहीं आ सकता, नेवर। वर्ब के बाद आता है। अब जब वर्ब के बाद आएगा तो आपको मैं एग्जाम्पल बताता हूं। मिसाल के तौर पे ये जो हैं ये इम्परफेक्ट वर्ब हैं। द आई का मतलब है कॉल करना, जिससे दुआ बनी है। जब हम अल्लाह ताला से गुफ्तगू करते हैं तो उसको दुआ कहते हैं, अल्लाह ताला को पुकारते हैं उसको दुआ कहते हैं। और यहाँ पे यद ओ है, तो इसके बाद आप देखें प्रीपोजिशन आया है। तो अरबी जबान में वर्ब से पहले प्रीपोजिशन नहीं आता, अरबी जबान में नाउन से पहले प्रीपोजिशन आता है, नंबर 1। मिसाल के तौर पे आप अज़हबा इला अमली, तो अब आप समझ जाएं कि अज़हबा ये वर्ब है क्योंकि इसके बाद प्रीपोजिशन आया है। लेकिन अमली वर्ब नहीं हो सकता, क्योंकि अमली जो है ये इससे पहले प्रीपोजिशन इला आया है, लिहाजा ये जो है ये नाउन है। एक बात तो ये समझ में आ गई आपके। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं ऑन द टेबल, ऑन द टेबल वी राइट इट अला तावला, अला तावला मीन ऑन द टेबल, और ऑन द इंटरनेट फॉर एग्जांपल। तो ये अला आया है, ये इंटरनेट। लेकिन अगर वर्ब के बाद आएगा तो इसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। ये यूजेज जो है ये आप लोगों को समझना है। उसमें से कुछ हम आज देखेंगे। एक आयत अभी एक तिलावत की है, उसमें अभी हम देखते हैं। तो उसमें है कतबा, कतबा अला, ठीक है। तो हम देखते हैं कतबा अला कहाँ लिखा है। आपको ये पूरा स्क्रीन नजर आ रहा है ना? जी। मैं ये देख रहा हूँ कि ये जैसे ये देखें आप, ये इसकी सारी मैंने प्रिपरेशन की है। सारी जो यूजेज हैं कुरान शरीफ के, जहाँ जहाँ आए हैं मैंने कोशिश की है कि वो सारी की सारी इसमें आए। और मैं ये पूरी टेबल आप लोगों की आसानी के लिए अपलोड कर दूंगा, वो जो हम लोगों ने फोल्डर बनाया हुआ है ना, ताकि आप लोग कुरान शरीफ जब पढ़ें या कोई भी अरबी ज़बान की किताब पढ़ें तो ऑलवेज रेफर। तो ये आपने जो पढ़ी है आयत, उसी को मैं सिर्फ, ये आपने आयत पढ़ी थी, और इन दोनों का मैं जो है आपकी अटेंशन मैं बताता हूँ कि इसके अंदर जस्ट गिव मी वन मिनट।
جی تو میں دراصل وہ پین لے رہا تھا تو اس کے اندر آپ دیکھیں تو ایک لفظ ہے کتبہ، ٹھیک ہے، یہ لفظ جو ہے یہ کتبہ ہے، اور یہ اس کا جو میننگ ہے اس کتبہ کا، یہ جو ہے اس کا مطلب ہے ہی روٹ، ٹھیک ہے، یہ میننگ ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے، یہ جو لفظ ہے وہ ہے کتبہ علی۔ تو یہ جو لفظ ہے کتبہ علی، اس کا میننگ ہی روٹ نہیں ہے۔ یہاں پر قرآن شریف کی ایک آیت میں نے لکھی ہے، وَوَيْلُ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، so woe to those who write the scripture with their own hand۔ اسکرپچر کا مطلب ہے بک، اور رائٹ دا اسکرپچر یا کتاب، ٹھیک ہے، یہاں پر کتاب کا مطلب ہے یکتبون الکتابہ۔ یہاں پر یہ جو لفظ ہے وہ کتبہ یکتبون علی الکتاب نہیں لکھا ہوا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے یکتبون الکتاب، ناٹ علی الکتاب، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ کتبہ یا کتبہ کے بعد علی ہے، یہاں پہ کتبہ کے بعد علی ہے۔ This is important to use this preposition because it will change the meaning۔ اگر یہ preposition نہیں لگایا جائے تو اس کا میننگ ہوگا کہ اللہ نے تمہارے اوپر روزے لکھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں۔ اور اگر آپ جب اردو کا قرآن شریف پڑھیں گے یا ایون عربی کی تفسیر پڑھیں گے تو اس میں بالکل کریکٹ ٹرانسلیشن ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے لکھے نہیں گئے، روزے فرض کیے گئے ہیں، کیونکہ آپ کو اب پتہ چل گیا ہے کہ کتبہ ایک ورب تھا اور کتبہ کے بعد علی ایک پریپوزیشن آیا ہے۔ کتبہ یہاں پہ کتبہ ہے، لیکن میں جان بوجھ کے کتبہ علی پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو بیسک پتہ ہو۔ اس کے بعد اس کی ڈیریویٹو یکتبہ علی بھی ہو سکتا ہے، کتبہ علی بھی ہو سکتا ہے، اینڈ سو آن۔ تو یہ ہے، یہ آپ کو اب پتہ چلا کہ یہ جو یوزیج ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، یعنی اس کے لیے لائک اس کی ٹرانسلیشن سمجھنے کے لیے۔ ایک اور آپ کو میں مزے کا بتاؤں کہ آپ ایک لفظ ہے، ہم مغفرت مارتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اس میں ایک لفظ آتا ہے غفر، ایک لفظ آتا ہے وہ دیکھیں میں نے یہاں پہ شاید نہیں لکھا ہوا ہے۔ اینی وے ایک اور لفظ ہے یہاں پر جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے افا۔ تو افا یا افو، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو انکریز، ٹو ملٹیپلائی ان نمبر، اور اس کی ایک ایگزامپل ہے۔ لیکن جب اس کے بعد ان لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو فارگیو، ٹو پارڈن۔ تو ہم لوگ دعا بھی مانگتے ہیں، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ تو فاعف عنی، تو ان یا فاعف عنا، تو انی مجھے معاف کر دے، یا انا ہم سب کو معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ان لگانا ہے یہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر ان آپ بھول گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بات مکمل نہیں ہوئی کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی جو میں نے آپ کو بتائی، اور اس کو آپ یاد کر لیں کہ ورب کے بعد ہمیشہ پریپوزیشن اگر آئے تو it will change the meaning of that verb. Original meaning of the verb will change.
number 1. Number 2, before verb the preposition will never come. ठीक है, मिसाल के तौर पे एक आयत है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तो अब आप ये समझ लें कि ये जो अनफुसिकुम है ये वर्ब नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता वर्ब? क्योंकि इससे पहले प्रीपोजिशन आया हुआ है. ठीक है, तो ये आपको एक समझ में आ गई बात. और दूसरा, मिसाल के तौर पे ये बताया अन, तो अन इसके बाद कोई भी लफ्ज आया है, कोई भी कलमा आया है, तो वो नाउन होगा. ये इबादिही, तो ये जो है ये इबाद अब्द की जमा है. अब्द कहते हैं सर्वेंट को. ठीक है, और इबाद उसकी जमा है, सर्वेंट्स. ठीक है ना, तो वो और ही का मतलब है हिज सर्वेंट, यानी अल्लाह तबारक व तआला के हम सब लोग गुलाम हैं. हम लोग सब जब भी तो हम उसकी इबादत करते हैं. तो वो अन के बाद जो वर्ड आएगा वो नाउन होगा. लेकिन अगर अन के बाद जो आ रहा है अस्सय्यात, वो नाउन होगा. लेकिन अगर अफू के बाद ये वर्ब था, अगर अफू के बाद ये अन आया है, तो इसका मतलब है कि ये कोलोकेटिव यूज है और ये चेंज कर देगा उसके मीनिंग. ये चेंज कर देगा उसके मीनिंग, जो ओरिजिनल मीनिंग है. यही चीज अभी हमने देखी है कि जो कुतबा अला है वो हमेशा यूज हुआ है. और ये जो यूजेज है कतबा अला का, ये कुरान शरीफ में सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं आया है, बल्कि रमज़ान के अलावा भी जो दूसरी बातें हैं उनके लिए भी आया है. और तुम्हारे ऊपर फॉर एग्जांपल कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, फॉर एग्जांपल एक आयत में है कि क़िताल तुम पर फर्ज किया गया किसी खास परसेप्शन में. इसमें कोई सवाल है आप लोगों का? यहाँ पे बात खत्म मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक छोटा सा पॉइंट था जो मैं आप लोगों को चाहता था. और ये मैं आपको जब शेयर कर दूंगा, तो मैंने जो 2 मोटी मोटी बातें बताई हैं, प्रीपोजिशन और नाउन का रिलेशनशिप और प्रीपोजिशन और वर्ब का रिलेशनशिप, ये आप याद रखिए. ठीक है, जो आज हमने तिलावत की डॉक्टर है. साहब ये रिपीट कर देंगे आप? हाँ, मैं एक दफा और रिपीट करता हूँ, जी. और गौर से आप सुनिए. आप मैंने एक बात ये बताई है कि एक जो जुमला होता है उसमें वर्ब हो सकता है, नाउन हो सकता है और प्रीपोजिशन हो सकता है. 3 ही चीजें होती हैं, नाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन. दूसरी मैंने बात ये बताई है कि प्रीपोजिशन जो है वो हमेशा नाउन से पहले आता है, वर्ब से पहले नहीं आता. ये दूसरी बात बताई है. तीसरी बात ये बताई है कि अगर वर्ब के बाद आए प्रीपोजिशन, ये तो बात हमने तय कर ली कि वर्ब से पहले नहीं आ सकता प्रीपोजिशन. अगर वर्ब के बाद आए तो वो वर्ब की मीनिंग को चेंज कर देता है. जैसे अभी हमने देखा ना, कतबा का मीनिंग कुछ और था और कतबा अला का मतलब कुछ और मीनिंग हो गया. कतबा का मतलब है लिखना, कतबा अला का मतलब है फर्ज करना. तुम पर रोजे फर्ज किए गए. बस ये 3 बातें बताई मैंने आपको. ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम्पल है. मिसाल के तौर पे आप ये देखें, ये अन एक प्रीपोजिशन है. ठीक है, तो अब आप ये एग्जाम्पल हमने बताई कि अन के बाद जो भी आएगा वो नाउन होगा. यहाँ पे भी अन है, अन के बाद देखें अस्सय्यात, नाउन आ गया. ठीक है, लेकिन अगर अफू के बाद अन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये अफू का मेन मीनिंग चेंज कर रहा है, ये कुछ और बात बन जाएगी. तो मेक श्योर कि जब भी आपके पास इस तरह के आए, अब आपको मैं थोड़ा सा और एक आध बता दूं, ताकि आपको एक कतबा अला मैंने बताया, और एक मिसाल के तौर पे हम लोग बहुत मशहूर आयत है
یا ایھا آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیمات. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے سلمو اور سلو، یہ دونوں ورب ہیں. یہاں پر سلمو جو ہے اس کے بعد تو کوئی پریپوزیشن نہیں ہے، لیکن یہ سلو کے بعد الا آیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جب سلو کے بعد سلی کے بعد الا آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو گریٹ، ٹو سلوٹ، یعنی کسی کو یہاں پر سوری یہ سلمہ میں کہہ رہا ہوں، سلم علا جو ہے اس کے میننگ ہوتے ہیں کہ ٹو گریٹ اور ٹو سلوٹ. ٹھیک ہے. جبکہ سلم الا کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈیلیور. کوئی جیسے آپ امیزون سے کوئی چیز آرڈر کرتے ہیں تو وہ ڈیلیور ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ڈیلیور ہو گئی. تو اس کے لیے چونکہ کوئی قرآن کا ریفرنس نہیں ہے تو لہذا میں نے لکھ دیا ہے کہ ناٹ اویلیبل. یہ قرآن کا ریفرنس نہیں ہے. کوشش میں نے کی ہے کہ زیادہ تر قرآن کے ریفرنس آئیں. یہ دیکھیں آپ ایک اور ایگزامپل ہے. ایگزامپل کیا ہے؟ رغبہ. رغبہ کا مطلب ہے رغبت ہونا. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کہ رغبت ہو گئی، مرغوب ہے یہ غذا. ٹھیک ہے. لیکن رغبہ ایک ورب ہے. ورب کے بعد اگر پریپوزیشن آئے گا تو اس کے میننگ چینج ہوتے جائیں گے. پہلا پریپوزیشن ہے یہاں پہ آیا ہے الا، اور اگر اس پریپوزیشن کو ہم نے چینج کر دیا ان تو ان دونوں کے میننگ کیا سیم رہیں گے؟ ان کے میننگ چینج ہو جائیں گے. رغبہ الا کا مطلب ہوتا ہے ٹو لو، ٹو لائک. رغبہ ان کا کیا مطلب ہے؟ ٹو ڈس لائک، ٹو ہیٹ. آپ دیکھیں 360 ڈگری پر میننگ چینج ہو گئے اس قرآنی الفاظ کے. دس از دا بیوٹی آف لینگویج. اگر آپ لوگوں کو لینگویج اور قرآن میں دلچسپی پیدا کرنی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھیں. اب میں آپ کو اس کی اگزامپل دیتا ہوں رغبہ الا یا لائک کے. انا الی اللہ راغبون. انا الی اللہ راغبون، یہ رغبہ الا کا یوزیج ہے. انڈیڈ وی آر ڈیزیریس ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالی. ٹھیک ہے. راغب ہونا اردو میں بھی ہوتا ہے مرغوب، کہ کسی کی طرف مائل ہو جانا، محبت میں گرفتار ہو جانا. اور اب دیکھیں رغبہ ان کا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، اور جس نے، جو مرغوب نہیں ہوا، جس نے ملت ابراہیم کو ڈس لائک کیا، جس نے اس سے نفرت کی، اینڈ ہو would be adverse to the religion of Abraham. تو یہ یہاں پہ جو میننگ ہے یہ لائکنگ کا یا انکلینیشن کا نہیں ہے، بلکہ ٹو کیپ اوے فرام سم تھنگ ہے میننگ. اسے کہتے ہیں رغبہ ان. ٹھیک ہے. یہ میننگ ہے. یہ کلیئر ہو گئی بات یا کوئی اور سوال ہے؟ Sir, I have a question. جی جی. جب پریپوزیشن ظاہر ہے ورب کے بعد آتا ہے اور وہ ورب کا میننگ چینج کرتا ہے تو اٹ کمز بیفور ناؤن، تو کیا وہ ناؤن کا میننگ بھی چینج کرے گا جب اس سے پہلے آئے گا پریپوزیشن؟ بالعموم نہیں کرتا، بالعموم نہیں کرتا. اور وہ اس کا جو یوزیج ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ ایک کامن ہے، وہ ہے کلو. جیسے ہم کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو یہاں پہ لفظ ہے کلو. اور بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا جمیعن آتا ہے.
تو جمی المومنین یا جمی السماوات یا جو بھی جمی کے بعد ایک نام، تو ان دونوں میں چھوٹا سا فرق ہوتا ہے. کلو کا مطلب ہوتا ہے ایوری، کلو کا مطلب ہوتا ہے ایوری، اور جمی کا مطلب ہوتا ہے آل، اور دونوں کا ٹرانسلیشن آل نہیں کر سکتے آپ. تو تھوڑا سا شیڈ آف میننگ میں فرق پڑتا ہے، اور اس کا تعلق بھی اس سے نہیں ہے کہ کس نے تفسیر کی ہے کس نے نہیں کی ہے. مثال کے طور پہ اب آپ آج کے لیکچر کے بعد آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اگر کسی نے اس کا ترجمہ یہ لکھا ہے قرآن شریف میں کہ اے ایمان والو تم پر روزے لکھ دیے گئے، تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ ٹرانسلیشن جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ کتبہ کے بعد ورڈ آیا ہے اللہ. اور جو آپ کا ایک سوال تھا کہ مثال کے طور پہ بیفور، تو مثال کے طور پہ من یہ ہے، ایام جو ہے یہ ناؤن ہے، اور ایام سے پہلے ایک پریپوزیشن لگا ہوا ہے من، تو یہ میننگ ایام کے نہیں چینج کرتا. اٹ ول ریمین سیم میننگ انٹل انلیس کہ کوئی خاص گرامر میں آپ کو پتہ ہے اس میں 100% ہم نہیں کہتے، کہیں کہیں ایکسیپشنز ہوتی ہیں، تو ان ایکسیپشنز کو ہم لوگ نہیں ڈسکس کر رہے ہیں. وی آر ڈسکسنگ دا رول. رول آف تھمب از دیٹ اٹ ڈز ناٹ چینج دا میننگ آف ناؤن. However, if the preposition comes after the verb, normally 99% changes in it. It will change the meaning of the verb. So کتبہ، اب یہ بھی آپ کہہ سکتی ہیں جب کتبہ کے بعد کم آ جائے کہ تم پر فرض کیے گئے، لیکن اس کے بیچ میں why the Allah is coming in between کتبہ and کم، کیونکہ اے مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے. اللہ what Allah is doing here. تو یہ اس لیے لایا گیا ہے تاکہ اس کے میننگ کو چینج کرے کتبہ اللہ کو. اور یہی جو ہے کما کتبہ علی الذین، تو عام طور پہ جو لوگ سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ یہ جو اللہ ہے یہ شاید اس لیے ہے کہ یہ علی الذین اون کہ تم سے کما کتبہ علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلے کچھ لوگوں پر جن پر تم سے پہلے فرض کیے گئے تھے، تو علی الذین کی وجہ سے آیا ہے. یہ کانسیپٹ آج سے چینج کریں آپ، یہ علی الذین کی وجہ سے نہیں آیا ہے، بلکہ اللہ کا ریلیشن شپ یہ کتبہ جو ہے اس کی وجہ سے ہے. اور اب آپ غور سے جب بھی پڑھیے گا تو کیونکہ اگر یہ جو علی الذین آتا تو وہ وداؤٹ ورب بھی آ سکتا ہے. مثال کے طور پہ یہاں پر وا کے بعد آیا ہے، اور وا کے بعد وہ علی الذین آ گیا ہے. یہاں پہ ناؤن کوئی نہیں ہے اس سے پہلے، سوری ورب کوئی نہیں ہے، تو ورب کے بعد نہیں آیا ہے، لیکن اس کا جو میننگ ہے یہاں پر ریئل پریپوزیشن، جیسے آپ کہتی ہیں نا کہ علی الکتاب، کتاب کے اوپر، یعنی اللہ کا تو میننگ یہ ہے نا، پراپر جو میننگ ہے اس پریپوزیشن کا ایک خاص میننگ ہے فی المسجد، مسجد کے اندر. لیکن اگر فی سے پہلے یا اللہ سے پہلے کوئی ورب ہوگا تو تھنک ٹوائس کہ یہ اس کا میننگ ورب کا چینج تو نہیں کر رہا ہے. بس یہ مجھے عرض کرنی تھی. اب میرا خیال ہے کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ جی. اچھا، دوسرا زبر زیر کا میں نے فرق بتایا تھا، وہ بتایا تھا میں نے من کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آیت الکرسی جب آپ پڑھتی ہیں تو ذرا پڑھیے تو ذرا آیت الکرسی کسی کو یاد ہے؟ پڑھیں. اس کے اندر ایک لفظ آتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. من کہتے ہیں کون شخص، من ہمیشہ جاندار کے لیے آتا ہے، کون مرد، کون عورت، کون بچہ، کوئی بھی من، ٹھیک ہے نا. تو من ہوتا ہے کون ہے وہ آدمی یا کون ہے وہ عورت، اس کا مطلب ہے من. اگر آپ اس من کو من پڑھیں گی
یا آپ پڑھیں گے تو اس کا مطلب چینج ہو جائے گا. تو زبر زیر سے فرق پڑتا ہے. قرآن شریف کو اور عربی زبان کو دیکھ کے پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری ایگزامپل آپ نے یہاں پہ دیکھا ہے, یہ لکھا ہے ان. کیا اس کو ان پڑھ سکتے ہیں ہم؟ نہیں پڑھ سکتے. یہاں پہ ان لکھا ہوا ہے, یہاں پہ ان لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو ان اور ان کے میننگ فرق ہے. ان دونوں کے اندر کیا ڈفرینس ہے کہ ان جو ہے اس کا مطلب جنرل, میں ایک چھوٹا سا رول بتا رہا ہوں, گرامر میں نہیں پڑھا رہا ہوں, کہ ان کا مطلب ہے کہ اگر. اور بھی میننگ ہوتے ہیں, لیکن بہرحال اگر تم سمجھو تو یہ یہاں پہ ترجمہ ہے ان کا اگر. اگر تم سمجھو یہ ٹھیک ہے. لیکن ان کا مطلب اگر نہیں ہوتا. ان کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا مشکل اس کا میننگ ہے. یہ ورب سے پہلے آتا ہے اور یہ بھی ورب سے پہلے آتا ہے یہ, لیکن یہ ورب کی چینج پوزیشن کرتا ہے ان, اور ان ورب کی ڈیفرنٹ پوزیشن چینج کر دیتا ہے. ان کے ذرا تھوڑا سا مشکل نام ہے, میں پڑھانا نہیں چاہ رہا ہوں, لیکن اس وقت آپ یہ بتائیں کہ وَأَن تَصُومُوا, یہ پورا ایک فریز ہے, یعنی یہ پوری ایک بات ہے. وَأَن تَصُومُوا, جبکہ ان الگ بات ہے اور کنتم الگ. ان تَصُومُوا جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کوئی ایسی بات جو ناؤن کے بجائے ورب کی پوزیشن میں کہی جائے. مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ روزے تمہارے لیے اچھے ہیں, روزے صحت کے لیے اچھے ہیں. فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی بات ہے. اب یہاں پہ ناؤن میں نے یوز کیا ہے, اور اگر میں یہ کہوں کہ روزہ رکھنا اور اگر روزہ رکھو تو وہ تمہارے صحت کے لیے اچھے ہیں, یہاں پہ تھوڑا سا وربل ٹچ آیا ہے. یہ ٹچ عربی زبان جب لکھی جاتی ہے تو اس میں ان کی وجہ سے آتا ہے کہ اگر تم روزے رکھو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے, خیر لکم. آپ اس کو سمپل طریقے سے اگر میں لکھنا چاہوں تو اس کو اس طرح لکھتا ہوں, میں ان ہٹا دوں اور یہ تصومو ہٹا دوں, اور میں لکھوں وصیام, یا میں یہ لکھ دوں وصیامکم یا صوم خیر لکم. اور روزے اگر جمع لکھنا چاہوں یا ایک روزہ میں لکھنا چاہوں تو صوم خیر لکم, روزہ تمہارے لیے بہتر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جان بوجھ کے اس کو ورب کی فارم میں لکھا ہے, ناؤن کی فارم میں نہیں لکھا ہے. یہ نہیں لکھا ہے کہ سیام بہتر ہے تمہارے لیے, یہ لکھا ہے کہ روزہ رکھنا بہتر ہے. اور اگر آپ اردو میں دیکھیں تو اس میں فرق ہے تھوڑا سا میننگ میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عمل ہے نا روزہ رکھنے کا, میں چونکہ ڈاکٹر ہوں تو تھوڑی سی مجھے لبرٹی ہے کہ میں اپنی ڈاکٹری بھی بتاؤں آپ کو, کہ جو ڈی ٹاکسیکیشن ہوتی ہے نا, وہ رمضان کا ون آف دا بینیفٹ ہے ڈی ٹاکسیکیشن کا. تو جب بھی آپ روزہ رکھتے ہیں, یا وہ کہتے ہیں کہ انٹرمیٹنٹ ڈائٹنگ بھی آج کل ایک ان ہے, کافی لوگ رکھتے ہیں کہ بھئی انٹرمیٹنٹ ڈائٹنگ پر ہوں میں, ڈائٹنگ, تو وہ سب کیا ہے, وہ ان تصومو میں آئے گا. وہ صوم, کیونکہ صوم کا تو ایک خاص کانوٹیشن کہ رمضان میں ہوگا, اس کا وہ صبح اٹھنے کا وقت ہے, ان کا جو ہے سحری کا ایک وقت ہوگا, افطار کا ایک وقت ہوگا, تو وہ تو صوم کا ایک روزے کا ایک خاص پروٹوکول ہے. لیکن ان تصومو میں وہ چیز نہیں ہے, کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنا صحت کے لیے اچھا ہے. تو یہ جو بیوٹی ہے قرآن شریف, جہاں جہاں قرآن شریف یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ کام تمہارے لیے اچھا ہے, تو وہ اس بات کو ناؤن میں نہیں کہتا بلکہ ورب میں کہتا ہے. تو یہ جو ورب کے پہلے کہنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا پارٹیکل لگایا جائے.
تو اب آپ سمجھ جائیں کہ ان کے بعد ہمیشہ ورب آئے گا، ان کے بعد ہمیشہ ورب آئے گا، اور ورب جو ہے نا وہ چینج ہو جائے گا. یعنی یہاں پہ ورب ہونا چاہیے تصومونا، یعنی نون آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جیسے یہ ہے تتقونا، تو تتقونا یہ پراب ہے، تو اگر اس سے پہلے ان میں لگا دوں تو یہ بن جائے گا ان تتقو. اسی طرح یہاں پہ ان تسومونا کے بجائے ان تسومو. تو یہ تھوڑے چینجز آتے ہیں، یہ گرامر میں آپ لوگ سیکھیں گے، ابھی میں نہیں بتانا چاہ رہا ہوں. چلے ٹھیک ہے، اور کوئی سوال تو نہیں ہے اس میں؟ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو میں نے کولیکیشن بتایا، زبر زیر کا فرق بتایا، ناؤن اور اس کی پریپوزیشن بتائی، ہم نے تلاوت کی، اس کے میننگ سمجھے تھوڑے سے، اور ہم نے یہ سمجھا کہ جب بھی پریپوزیشن آئے گا اور اس کے بعد کوئی کلمہ آ رہا ہے تو وہ ہمیشہ ناؤن ہوگا. جیسے سفر یہاں پہ ناؤن ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر ان اور ان کا کیا فرق ہے، اور ہم نے یہ بات بھی سمجھی کہ جب ورب کے بعد الا آتا ہے تو جیسے یہاں پہ کتبہ ہے اور اس کے بعد الا آیا ہے تو اس میں میننگ ورب کا چینج ہو جاتا ہے، اور بالعموم عام طور پہ ناؤن کا جو آپ نے ایک سوال کیا تھا میننگ چینج نہیں ہوتا ہے. یہ سب باتیں ہم نے سمجھ لی ہیں. اب میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ میں اور کوئی سوال تو نہیں ہے اس میں، ہم آگے چل سکتے ہیں کیونکہ ہم ساری چیزیں نہیں کور کریں گے. اور صرف میں ایک پوائنٹ اور بتاؤں گا، اور میں وہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سیکھیں. یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کوئی صاحب پڑھیں گے اس کو؟ یہ کیا لکھا ہے؟ یہ دونوں لفظ پڑھیں آپ. فتاب علیکم وعفا عنکم. تو ابھی جو ہم نے رول سیکھے ہیں ان میں سے کوئی رول آپ کو اس میں سمجھ میں آ رہا ہے؟ تابا جو ہے، تابا ورب ہے، تابا ورب ہے، اور الا جو ہے وہ پریپوزیشن ہے. تو ورب کے بعد پریپوزیشن آیا ہے، ٹھیک ہے. افا ورب ہے اور ورب کے بعد پریپوزیشن آیا ہے. تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ تابا الا کا مطلب کیا ہوتا ہے. کیا یہ وہی لفظ ہے کہ تابا ہوتا ہے یا دوسرا لفظ ہے کہ تابا؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ لفظ تابا کا مطلب ہوتا ہے ہی ریپینٹڈ، ہی ریپینٹڈ، یعنی اس نے توبہ کی. ومن تابا وعمل صالحا، اور جس نے توبہ کی اور نیک کام کی، ٹھیک ہے. اور تابا الا کا کیا مطلب ہے؟ ہی گرانٹیڈ فارگیونیس. تابا اور تابا الا کے بعد عام طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آئے گا کیونکہ ہم توبہ اللہ سے کرتے ہیں. تو اس میں ایک آیت ہے فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. تو اس کا مطلب ہے does indeed turn to Allah with accepted repentance. تو بیسیکلی تابا الا کا مطلب ہے کہ اللہ سے توبہ مانگنا، توبہ طلب کرنا. یہ مطلب ہے he repented to grant forgiveness. یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ ہم کرتے ہیں، یہ بندہ کرتا ہے نا. توبہ کون کرتا ہے؟ بندہ کرتا ہے. اور تابا الا یہ کام کون کرتا ہے؟ کیا یہ بھی بندہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فتاب علیہ. جب آدم نے توبہ کی
اپنے جب سکھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ قبول کر لی. He granted forgiveness and Adam received from his Lord some words and he accepted his repentance. اور وہ جو الفاظ ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ دعا میں مشہور الفاظ ہیں جو ہم مانگتے ہیں، اور وہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھائے تھے اب الفاظ، تو وہ ہمارے لیے سنت رسول بھی ہے، دعا بھی ہے، وہ ہم مانگتے ہیں، وہی کلمات ہم بھی کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی توبہ قبول فرمائے. تو تابہ اللہ is different than تابہ الہ. یہ پوائنٹ قرآن شریف کی تلاوت کرتے وقت آپ لوگوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اگر یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرانسلیشن میں غلطی ہوگی، کیونکہ کبھی کبھی غلطی بہت زیادہ ہوتی ہے. یہاں پر جو ایکٹ ہے تابہ الہ، یہ بندے کا ایکٹ ہے. تابہ الہ بندے کا ایکٹ نہیں ہو سکتا. جیسے رابعہ نے کہا کہ یہ ایکٹ اللہ کا ایکٹ ہے. سو مچ ہم نے بتایا نا 360 ڈگری کا چینجنگ آتی ہے. تو یہ ٹیبل اگر آپ رکھیں گے اپنے ساتھ، اور ڈکشنری بھی ہوتی ہے لیکن ڈکشنری میں شروع میں مشکل ہوگی آپ لوگوں کو، بہتر ہے کہ آپ اس کو رکھیں، اس چھوٹی سی ٹیبل کو. چلے جناب، ہم میرا خیال ہے کہ اسی کے اوپر، کیونکہ وہ اب مجھے ٹائم نہیں ہے کہ میں جو پریزنٹیشن والی بات ہے وہ میں نیکسٹ ٹائم کے لیے رکھتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا تابہ اللہ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، اور دیکھتے ہیں کہ تابہ اللہ کا مطلب وہی ہے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے یا وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کون سا یہ آیت کون سی تھی؟ 187 آیت تھی نا، 187 رائٹ. آپ ذرا اس کا ترجمہ پڑھیں. یہ جناب آپ نے پڑھا تھا نا، آپ نے پڑھا تھا فتابہ اللہ اور افان، تو اس کا مطلب کیا ہوا تابہ اللہ کا اور افان کا؟ ذرا پڑھیے تو. اس نے تم پر مہربانی کی. اس نے کون؟ اللہ تعالیٰ اللہ نے. تعالیٰ نے. جی جی. ہاں، تو آپ اس طرح پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر، تم لوگوں پر، یہ کا اگر ہوتا تو اکیلا ہوتا، کم کا مطلب ہے پلورل ہے، تم لوگوں پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمایا. افا انکم. ٹھیک ہے، تو تمہاری اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی. گرانٹیڈ فارگیونیس، یعنی یہ تابہ الہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایکٹ ہے، یہ بندے کا ایکٹ نہیں ہے. تابہ الہ جو ہے وہ بندے کا ایکٹ ہے کہ ہم توبہ طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے. تو تابہ الہ کا مطلب ہوتا ہے توبہ قبول فرمانا، اور تابہ الہ کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنا اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر مہربانی، اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول کی، اور ہماری اور یہ ساری جو قرآن شریف کی باتیں یہ دعاؤں میں ہیں. ہم لوگ جو دعائیں مانگتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا وغیرہ وغیرہ، بہت ساری دعائیں ہیں. اب ٹائم نہیں ہے میرے پاس کہ میں بہت ساری چیزیں بتاؤں، لیکن یہ جب بھی آپ پڑھیں، جیسے مثال کے طور پہ دعا جو ہے جو عام طور پہ رمضان کی راتوں میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں کہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. تو یہ جو عفا ان ہے یہی یوز کرتے ہیں، فاعف عنی. کبھی کبھی اگر آپ
اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ میں پریفر کرتا ہوں کہ ہمیشہ پلورل کرنا چاہیے، اس میں سب کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے لوڈ ون کو، سب کو جوڑنا چاہیے، تمام مسلمانوں کو جوڑنا چاہیے. ہم سب کی اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، ہم سب کی معافی کر دے. تو فاف انا زیادہ بیٹر فریز ہے بجائے اس کے کہ فاف ان، بجائے ہم رب زدنی علمن، رب زدنا علمن کہیں تو زیادہ بہتر ہے. تو لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو قرآن شریف کے ایگزیکٹ آیات ہوتی ہیں، تو ان آیات کو بالعموم چینج نہیں کرتے ہم لوگ. وہ آیات، کیونکہ وہ آیات قرآن کی ہیں، لیکن جو قرآن کی آیات نہیں ہیں ان کو آپ لائک چینج کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ یوزیج جو ہے ورب کے بعد پریپوزیشن کا سمجھ میں آ گیا ہوگا. میں نے سمپل کر کے اور ایگزامپل کر کے بتایا ہے، اور اگر کوئی سوال ہے اس میں یا کوئی چیز پوچھنی ہے آپ کو تو یو آر ویلکم. یہاں پہ دیکھیے کتبہ علی نہیں آیا ہے، یہاں پہ کتب اللہ، یعنی اللہ نے. کتبہ علی اللہ نہیں آیا ہے، بلکہ کتب اللہ آیا ہے. اور یہاں پر اس کا ترجمہ فرض کر دی نہیں لکھا ہے، ترجمہ بالکل صحیح کیا گیا ہے کہ لکھ دی ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں ان آیات میں آپ کو میننگ مل رہے ہیں. چلے جناب، پھر اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف سمجھنے اور پڑھنے. اور نیکسٹ سیشن میں میں اس پریزنٹیشن میں جاؤں گا، اور اس پریزنٹیشن میں آپ لوگوں کو ایک بہت امپورٹنٹ چیز بتاؤں گا. اور وہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ میں تھوڑا سا دکھاتا ہوں آپ کو. اور کسی نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ پریزنٹیشن آپ شیئر کر دیں، وہ میں نہیں کر سکا، وہ میں کر دوں گا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ کو یہ سبق پڑھا لوں، پھر اس کے بعد یہ میرا طریقہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے نا آپ کو پھر پرابلم ہوگی. یہ جو چیپٹر ہے نا اللفظ القرآنی بین الرسم العثمانی والرسم الاملائی، یہ جو ہے یہ میں نیکسٹ ٹائم صرف اس ٹاپک پر کروں گا. ہم کوئی سا ایک چھوٹے سا قرآن شریف کی تلاوت کریں گے، اور پھر وی ول سی کہ یہ جو واٹ از دا ڈفرینس بٹوین عثمانی اسکرپٹ اور املائی اسکرپٹ. لائک جو نارمل عربک لینگویج لکھتے ہیں وہ فالو کرتا ہے ایک پیٹرن، اور اس کو ہم رسم املائی کہتے ہیں. جبکہ رسم عثمانی جو ہے وہ پیٹرن سے ہٹ کے بھی لکھا جاتا ہے، اور اسے کہتے ہیں رسم توقیفی، یعنی جو اسٹاپ کر دیا گیا ہے. تو ہم ان دونوں کا فرق نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ یہ جو اسکرپٹ ہے یہ انڈیا پاکستان کے مصحف میں اور مدینہ مصحف میں دونوں جگہ فالو ہوتا ہے. یعنی انڈیا پاکستان کا جو اسکرپٹ ہے وہ بھی رسم عثمانی ہے، ٹھیک ہے، اور مدینہ مصحف جو ہے جو عرب کنٹریز میں ہے وہ بھی رسم عثمانی ہے، اور دونوں جگہ وہ کرتے ہیں. تو وہ ہم لوگ پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ ان دونوں کو کیا چیز what are the points which differentiate the classical Arabic language جو قرآن شریف کی میں ہوئی ہے، اور جو رسم عثمانی جو قرآن شریف کا اسکرپٹ ہے ورسز جو نارمل اسکرپٹ عربی زبان کا ہوتا ہے، یعنی اسٹینڈرڈ عربی جو لکھی جاتی ہے جس کو ہم رسم املائی کہتے ہیں. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو یہ فرق جو ہے میں آپ لوگوں کو نیکسٹ ٹائم سمجھا کے اور اس کی
قرآن شریف سے اور غیر قرآن سے ایگزامپل دے کے، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اس میں کیا فرق ہوتا ہے. یہ نیکسٹ کلاس کا ٹاپک ہوگا. اور آج جو ہے، آج ہم لوگوں نے کافی گفتگو کر لی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن شریف کے اوپر اور قرآن شریف کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اپنی محبت اور قرآن کی محبت اجاگر کرے، اور ہمارے دلوں کو ایمان سے منور کرے. وما علینا الا البلاغ. کوئی سوال اگر ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. نہیں، اٹس کلیئر. جزاک اللہ. چلیے، تو شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اور اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم.